बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और हुकूमत के साथ बदमाशी उनको महंगी पड़ गई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साहनिया मॉडल टाउन का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि TLP का जो धरना है वो उसमें हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों और उनके साथ जो मामलात हैं वो तय पा सकें और जो लड़ाई है वो ख़त्म हो। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इस सारे मामले को बड़े अहसन अंदाज से पहले भी उन्होंने इसको हल करने की कोशिश की और अब भी हल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के शेख रशीद, क्योंकि वो बैरून मुल्क थे, उनको पाकिस्तान बुलाया गया क्योंकि वज़ीर आज़म भी सऊदी अरब तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तो वज़ीर दाखिला को वापस बुलाया गया और वज़ीर दाखिला भी इस वक्त लाहौर में है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। धरना लाहौर से निकल चुका है, जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, और उसके बारे में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं। इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 7,000 का भी फिगर आ रहा है और 10,000 का, मैक्सिमम 10,000 का फिगर आ रहा है कि इसमें इतने लोगों की इतने लोग उसमें शरीक हैं। 60 पुलिस एहलकारान की लिस्टें जारी कर दी हैं हुकूमत पंजाब ने, जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनको ज़ख्मी किया गया है जब हालात कशीदा हुए और लड़ाई हुई माबैन पुलिस और TLP के कारकुनान, तो उसमें 60 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस वाले 2 जो पुलिस वाले थे वो शहीद हो चुके हैं और 7 जो TLP की क़यादत है उनका ये कहना है कि हमारे भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की। पुलिस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि जो ये मामला है, इस मामले पर जो इस्लामाबाद में पुलिस भी और इदारे भी एक्टिव हैं और इदारे इन सारे मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब का और हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो सके। वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पहले भी यही लोग थे जिन्होंने, जब लास्ट टाइम 16 अप्रैल के बाद शुरू हुआ था इनका धरना, जब हाफिज़ साद रिजवी को गिरफ़्तार किया गया था, तो तब भी यही टीम थी हुकूमती और इसने सारे मामलात को हल करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा किया था। अब दोबारा वही हालात हैं और मामलात, क्योंकि अब लाहौर से बाहर चले गए हैं। GT रोड लाहौर में, GT रोड लाहौर से वो अब जा रहे हैं शेखुपुरा की तरफ GT रोड पर, और जो बत्ती चौक से आगे जा रहे हैं वो मुरीद के की तरफ। जगह जगह पुलिस ने GT रोड पर भी कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की हुई हैं। पुलिस का मकसद ये है कि उनको लाहौर से भी निकालना था। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी थी वो ये थी कि क्योंकि लाहौर में शहर है, बड़ा शहर है, जब वहाँ पर शेलिंग हो रही थी या हालात ख़राब हो रहे थे तो आम लोकेलिटी के जो लोग हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे। इस वजह से हुकूमत भी ये चाहती थी कि ये लाहौर से चले जाएँ। लाहौर से निकलेंगे तो अगला जो मरहला होगा वो इनको इस्लामाबाद जाने से रोकना है, और फिर जो डीलिंग है, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर ये जो डीलिंग है ये वहाँ पर जो GT रोड है वहाँ पर पुलिस और जो कारकुनान की है वो लड़ाई अभी भी जारी है और ये लड़ाई लड़ने का जो इम्कान है वो GT रोड पर है। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी, हम इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि वो कलदम जमात है। हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं और हम उनको समझाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं, हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई का मामला है वो अदालत में आप लोग लेकर गए, वो अदालत में पेंडिंग पड़ा है। जो दूसरी तरफ फ्रांस के सफ़ीर की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के पास किया है, जो पाकिस्तान का स्टेटस है उसको बहाल रखवाने के लिए, और फिर फैटफ के मामलात हैं, तो इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत नहीं चाहती
کہ حالات خراب ہوں، لیکن نہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنا حکومت کے لیے کوئی اس کا امکان ہے، اور اس کے اوپر عدالتوں میں معاملہ گیا اور عدالتوں نے بھی اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا، اور حافظ سعد رضوی کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدالتوں میں ہے۔ تو اب امید کرتے ہیں، ہمیں صرف اس بات سے کنسرن ہے کہ اگر پولیس کے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اگر ٹی ایل پی کے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، تو نقصان کس کا ہے؟ ریاست کا ہے، نقصان پاکستانیوں کا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے اور آج رات حکومت کامیاب ہو جائے مذاکرات سے، اور پرامن طریقے سے اس احتجاج کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی آج سماعت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں۔ جج ہیں اعجاز احمد بٹر صاحب ان کی عدالت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دو کیسز ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے، ایک تو جس کی ہیئرنگ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو ڈیلی بیسس پر تھی، اب 2 نومبر کی تاریخ ہے، اور وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں JIT کیس۔ جو اوریجنل ٹرائل ہے، جو اصل کیس ہے، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پینڈنگ ہے، اور وہ ہے جو استغاثہ ہے۔ ایک استغاثہ ہے اور ایک جو پولیس کی مدعیت میں FIR تھی، جو مظلوموں کی مدعیت میں FIR تھی وہ تو رک گئی تھی جب استغاثہ دائر ہوا تھا، لیکن جو قاتلوں کی FIR تھی، پہلی FIR جو فیصل ٹاؤن تھانے کے SHO کی مدعیت میں تھی، اس FIR پر جو وکٹم ہیں انہی کے خلاف مقدمہ درج تھا، انہی گواہوں کے خلاف مقدمہ درج تھا، تو وہ اس کیس میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ اور استغاثہ کیس میں اس وقت تک 21 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو رکوایا ہوا ہے، پچھلے 2 سال سے استغاثہ کیس کو آگے نہیں چلنے دیا جا رہا شریف خاندان کی طرف سے یا قاتلوں کی طرف سے جو پولیس والے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں چاہتے، وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک عمران خان کی حکومت نہیں جاتی ہمیں استغاثہ کو پینڈنگ رکھنا ہوگا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے۔ انہوں نے پہلے درخواست دی تھی کہ یہ جو ہم دوران ڈیوٹی ہم سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پولیس والے ہیں اور ہم اپنی ڈیوٹی پر تھے، اپنی آفیشیل ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، اور دوران ڈیوٹی یہ سارا واقعہ ہوا، اور اس میں پھر انہوں نے پلی تو یہ لی ہوئی ہے کہ ادھر سے فائرنگ ہوئی، انہوں نے ہی ہمارے لوگ بھی زخمی کیے اور اپنے لوگ بھی مارے، یہ ان کی طرف سے پلی ہے پولیس والوں کی طرف سے۔ تو ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ یہ دہشت گردی کا کیس نہیں ہے، یہ جرنل کرمنل کیس ہے جو سیشن عدالت میں چلنا چاہیے، اور یہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے۔ پہلے ان کی درخواست ایک دفعہ خارج ہو چکی ہے، اب دوبارہ انہوں نے کچھ ملزمان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی تھی، اب اس درخواست پر یہ بحث کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں JIT کا معاملہ ہے۔ پاکستان عوامی تحریک بھی ابھی استغاثہ کو آگے نہیں بڑھا رہی، کیونکہ اگر JIT کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، اور JIT جو رپورٹ بنائے گی، جو JIT انویسٹیگیشن کرے گی، تو وہ استغاثہ میں بطور ایویڈنس نہیں پیش ہوگا، بلکہ وہ جو پولیس کیس تھا جس کو روک دیا گیا تھا، جو وکٹمز ہیں ان کی مدعیت میں دائر ہوا تھا، اس میں یہ جو JIT کی رپورٹ ہے یہ بطور چلان، بطور جو کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے انڈر سیکشن 173 CRPC، وہاں پر اس کو بطور چلان سبمٹ کروایا جائے گا۔ جب وہاں سبمٹ کروایا جائے گا تو جو مدعی ہیں عوامی تحریک کے جواد حامد، وہ استغاثہ وڈرا کر لیں گے اور پولیس کیس پر کارروائی شروع ہو جائے گی آن دی بیسس آف چلان، جو کہ یہ نئی والی JIT سبمٹ کروائے گی، جو کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو پاکستان عوامی تحریک کے وکلا ہیں وہ بھی ابھی اس معاملے کو پینڈنگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم JIT کے معاملہ میں جو اللہ کرے ان کو اس میں انصاف ملے، اور ان کا جو JIT کا حق ہے فری اینڈ فیئر اینڈ امپارشل جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر ان کو یہ حق لاہور ہائی کورٹ دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ استغاثہ کا ویسے ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور جو پولیس کیس ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ قاتل کیا چاہتے ہیں؟ قاتل یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا دور گزرے اور ہم تب تک استغاثہ کو پینڈنگ رکھوائیں، اور عمران خان کے دور کے بعد ان کو امید ہوگی کہ دوبارہ مسلم لیگ نون یا شہباز شریف آ گئے تو پھر ہمیں عدالتیں بھی ہماری اور سارا کچھ ہمارا۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2014-15 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلتا تھا تو اس وقت جو ججز تھے،
کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ججز، اور جو عملہ تھا، جو پروسیکیوشن تھی، جو سرکاری وکلا تھے، وہ ایسے مقتولین کی فیملیوں کو، زخمیوں کو جو بطور گواہ عدالت میں پیش ہوتے تھے، ایسے پڑھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ قاتل ہیں اور یہ اصل میں دہشت گرد ہیں۔ تو اب تو کیونکہ حالات ویسے نہیں رہے، اعجاز بٹر صاحب ہیں جو انسداد دہشت گردی کے جج ہیں، بڑے ہی نائس جج ہیں۔ بہرحال عدالت میں آج جب سماعت ہوئی تو ملزمان کی طرف سے کچھ ملزمان کے وکلا نے آج بحث کی ہے اور باقی ملزمان کے وکلا نے عدالت سے ٹائم مانگا تھا۔ عدالت نے اس کیس میں جو ایڈجن کیا ہے اور اس میں جو تاریخ دی ہے وہ 6 نومبر کی ہے، 6 نومبر تک ملتوی کر دیا ہے، اور 6 نومبر کے بعد اب عدالت 6 نومبر کو دیکھے گی کہ آیا ان کے خلاف جو کیس ہے یا ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ الٹیمیٹلی وہ خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوئی پلی نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسامہ ستی قتل کیس میں جب ان کی دہشت گردی کی دفعات ختم ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ دفعات ایڈ کر کے ٹرائل جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو بھجوا دیا تھا۔ مظفر گڑھ میں نون لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں فیاض موہانہ، اور یہ سابق ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے اور باقی دیگر 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور مظفر گڑھ میں یہ ایک ریلی انہوں نے نکالی اور وہاں پر نہ صرف انہوں نے بدزبانی کی ہے بلکہ نواز شریف کا بیانیہ دہراتے ہوئے اداروں کے اوپر الزامات لگائے ہیں، گالم گلوچ کی ہے اور دھمکیاں دی ہیں، دھمکیاں میز تقریریں کی ہیں۔ اس بنیاد پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں فیاض موہانہ، اور جو کہ سابق ایم پی اے ہیں مظفر گڑھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اور جو ڈی پی او ہیں مظفر گڑھ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج رات اس ایم پی اے کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ کل اتوار ہے، پری ارسٹ بیل تو وہ کروا نہیں سکتے، اس وجہ سے پولیس آج ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور پھر یہ کیس آگے چلے گا۔ تو یہ ایم پی اے، اور اس کے بارے میں پولیس نے اپنی ایف آئی آر میں یہ دیا ہے کہ یہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن دھمکیاں دینا اداروں کو یہ کسی کا حق نہیں ہے، اور جو امن و امہ کے حالات خراب کرے گا یا جو لوگوں کے اندر انتہا پسندی پھیلائے گا یا جو پیس ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس بنیاد پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب نے پریس ریلیز جاری کی ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ سیاسی انتقام سے رک جائیں، پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون جگہ جگہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، سارے احتجاج کامیاب ہو رہے ہیں، عمران خان کو گھر جانا ہوگا، یہ حکومت گھر چلی جائے گی، مدت پوری نہیں کرے گی، اور پولیس کو کہا ہے کہ کل دوبارہ ہم لوگ آئیں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے۔ یہ بھی ایک طرح کی دھمکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب گرفتاری ہوتی ہے، یہ معاملہ کیسے آگے چلتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔